हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अन्नू। तो इंजीनियर साहब की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई इंजीनियर साहब का भी रिएक्शन दो। तो इंजीनियर साहब की रिक्वेस्ट नहीं आती, आप लोगों की इंजीनियर रिक्वेस्ट कर रहे थे। हाँ, तो वही ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वो आखिरी रुकू जिसके ऊपर मेरी अलग से एक वीडियो मौजूद है, अल्लाह ताला की हज़रत ईसा इब्न मरियम से। ये बड़ी सख्त गुफ्तगू है, ये क्लाइमेक्स है चूँकि सूरत का। व इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, और याद करो वो वक्त कि जब ईसा इब्न मरियम से अल्लाह ताला फरमाएगा, यानी गोया कि ये हो चुका पास्ट टेंस के सीगे में। जिस तरह पास्ट डेफिनेट है, इसी तरह समझ लो ये मुस्तकबिल डेफिनेट है, हो चुका। अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, क्या तूने लोगों से कहा था कि तुझे और तेरी माँ को अल्लाह के सिवा माबूद बना लिया जाए। इसमें पता चल गया मिन दूनिल्लाह कौन हो गया, ईसा इब्न मरियम भी और उनकी वालदा भी, उलुल अज़्म पैगंबर भी 5 में से बना रखा है, और औलिया की सरदार भी यानी उनकी वालिदा। जी मिन दूनिल्लाह बुत होते हैं, बुत भी होते हैं, फरिश्ते भी होते हैं, जिन भी होते हैं, पैगंबर भी होते हैं, जब लोग उन्हें अल्लाह के मुकाबले पे खड़ा कर लें। वरना पैगंबर जो है वो हिजबुल्लाह है, लेकिन जब अल्लाह के मुकाबले पे आएंगे तो तौहीद तो नंगी तलवार है। क़ाल सुब्हानक, उन्होंने कहा अल्लाह तू पाक है। क्या लतीफ इशारा है। अब ये हम तर्जुमा नहीं कर सकते यहाँ पे, इसके अंदर क्या क़यामत मुज़बिर है कि अल्लाह गलतियों से तो सिर्फ तू पाक है। यानी लग़्ज़िश का एहतमाल तो मौजूद हो सकता है किसी इंसान के अंदर, पाक तो सिर्फ तू। मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़, मुझे कब शाया था इस बात का, मैं कैसे अहल हो सकता हूं कि मैं ऐसी बात इनसे करूं जिसका मुझे कोई हक हासिल नहीं। सूरह आल इमरान में नहीं आया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी पैगंबर को किताब और हिकमत दे के भेजें और वो लोगों से ये कहना शुरू कर दे कि लोगों मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो यही कहेगा कूनू रब्बानीयीन, अल्लाह वाले बन जाओ, रब्बानी बन जाओ। अल्लाह फरमाता है पैगंबर की भी जुर्रत नहीं है। तो कहेंगे अल्लाह तू पाक है, मुझे कब शाया था कि मैं वो बात करूं जिसका मैं अहल ही नहीं हूं। इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता, अगर मैंने कोई ऐसी बात की है तो तेरे इल्म में तो होगी। अच्छा, अब ये ना समझे कि हजरत ईसा इब्न मरियम को चर्ब जुबानी अल्लाह से कर रहे हैं कि अल्लाह तो तुम्हें सारा कुछ पता है ना, मेरे को क्यों पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, ये डरे हुए हैं कि अल्लाह कहीं क्या कर दिया। बिलफर्ज कभी अगर कोई ऐसी बात हो भी गई हुई तो तेरे इल्म में जरूर होगी। यानी वो अपना कॉन्फिडेंस लूज किए मैं कि मैंने तो कोई बात ऐसी नहीं की, लेकिन फिर भी मैं क्लीन चिट अपने आप को नहीं देता, क्योंकि स्टार्ट उन्होंने किससे किया, सुबहानक, पाक तो सिर्फ तू है। अब आप कहेंगे ये तर्जुमा मैं क्यों कर रहा हूं, इसलिए कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से क्या कहा था जब मछली के पेट में रखे गए, और सूरह अस-साफ़ात में अल्लाह ने फरमाया अगर यूनुस मछली के पेट में हमसे वो दुआ ना करते तो वो मछली के पेट से उस दिन निकाले जाते जिस दिन मुर्दे कब्रों से निकाले जाएंगे। यानी हम उनकी वो लग़्ज़िश की मुआफ़ी ना करते। क्या दुआ की थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, पाक सिर्फ तू ही पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जालिम हूं। पैगंबरों को हम मासूम अनिल खता कहते हैं, पाक नहीं होते। वो वाला पाक जो सुबहान है वो सुबहान अल्लाह ही है। हाँ, सुबहान और रसूल कहीं पढ़ा आपने? नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सुभान मतलब कमजोरियां हर इंसान के साथ लगी हुई है। देखिए जो बिल्ट इन कमजोरियां हैं उससे तो नहीं कोई निकल सकता। अल्लाह खाने पीने का मोहताज है कि नहीं? और पैगंबर है। सूरतुल मायदा में है ईसा उनकी माँ रोटी खाया करते थे, खाने के मोहताज थे। तो ये कमजोरी है, गुनाह नहीं है, लग़्ज़िश नहीं है, एक कमजोरी है उनके अंदर। पाक सिर्फ अल्लाह की जात है, पैगंबर मासूम है, पाक नहीं है। अब देखें अल्लाह तू पाक है, मुझे कब शाया था। बिलफर्ज अगर मैंने कोई बात की भी है तेरे इल्म में तो है, तालमु मा फी नफ्सी वला अअलमु मा फी नफ्सिक, तू जानता है जो कुछ मेरे जी के अंदर है और मैं नहीं जानता कि तेरे जी में क्या है।
یہ ہے وہ ڈر کہ اللہ تو نے اب کیا فیصلہ کیا ہوا ہے, یہ جو میری پرسش ہو رہی ہے تو اب کرنے تو کیا جا رہا ہے, مجھے نہیں پتا تقدیر کا کیا فیصلہ ہے, وہ تیرے علم میں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر, اولو العزم پیغمبر. تو بابت شاہی کوئی نہیں سرکار. ایک کے اندر جناب وہ شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا میں تے جنت ہی نہیں جانا جب تک سارے مرید نہ لے جان. اور سرکار اتنے تانوں کھنگن نہیں دینا کسی نے. ایتھے تے پیغمبر دیکھ رو وہ بھی کہہ رہے نے یا اللہ تو پاک ہے, کیتا کچھ بھی نہیں, پچھلے نے کیتا ہے. جواب دے حضرت عیسیٰ ابن مریم بولے انک انت علام الغیوب, بے شک غیبوں کا جاننے والا تو تو ہی ہے. دیکھ لے علم غیب بھی کلیئر ہو گیا. مجھے نہیں پتا تیرے جی میں کیا ہے, تجھے پتا ہے, اور پھر الٹیمیٹلی پتا تو تجھے ہی ہوگا. مجھے تو اتنا ہی پتا چلے گا جتنا تو وہی کے ذریعے بتائے گا. عالم الغیب تو صرف تو ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی, میں نے تو صرف ان سے وہی کچھ کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا. امرتنی بھی, میرے ساتھ جو حکم تو نے نازل کیا, ان اعبدوا اللہ, کہ عبادت کرو اللہ کی, ربی و ربکم, جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. میں نے تو توحید کی بات کی, اپنا رب بھی تجھی کو مانا اور اسی کی تبلیغ اپنے ماننے والوں کو کی. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, اور اے اللہ میں اس وقت تک ان پر گواہ تھا جب تک کہ میں ان کے اندر رہا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي, اور جب تو نے مجھے پورا کر دیا. میں ترجمہ یہ نہیں کر رہا کہ تو نے مجھے موت دے دی, کیونکہ سورۃ النساء میں واضح طور پر اور سورہ آل عمران میں اشارتاً موجود ہے کہ آپ کو زندہ اٹھایا گیا. باقی تفصیل کے لیے میری وہ ویڈیوز دیکھ لیں, حیات مسیح اور نزول مسیح. جب تو نے مجھے اٹھا لیا, کنت انت الرقیب علیہم, اس وقت تو ہی ان پر گواہ تھا. یعنی میں حاضر و ناظر کوئی نہیں تھا وفات کے بعد. یہ کہتے ہیں نا جی اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں قبر میں ہے, لیکن وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن دیکھ رہے ہیں. لیکن عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا میں ان پہ گواہ بھی نہیں تھا. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اور تو ہی ہر بات پہ گواہ ہے. یعنی عقیدہ حاضر و ناظر بھی کلیئر کر دیا. کوئی پیغمبر حاضر و ناظر نہیں. ہمارے نبی کے بارے میں سورۃ القصص میں آیا, نبی جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کوہ طور پہ, نہ تو آپ وہاں موجود تھے اور نہ آپ دیکھ رہے تھے, نہ آپ شاہد تھے, نہ فزیکلی موجود تھے نہ شاہد تھے, نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے. یہ اللہ کی کوالٹیز ہیں کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اپنے علم سے. یہ سیم الفاظ ہیں جو بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں بولے ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, میرے حوض کوثر پہ میرے اصحاب لائے جائیں گے, میں کہوں گا اصحابی اصحابی, یہ تو میرے ساتھی ہیں. مجھے بتایا جائے گا اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. اور بخاری میں موجود ہے یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابوبکر کے دور میں مرتد ہوئے, منکرین زکوٰۃ بن گئے, جن کے خلاف حضرت ابوبکر کو تلوار اٹھانی پڑی. فتح مکہ پہ یہ لوگ مسلمان تھے. تو پھر میں کہوں گا کہ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی, ان پہ پھٹکار ہو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور پھر بخاری مسلم الفاظ ہیں, میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے. کیا حضور نے یہ آیت تلاوت کی کہ اللہ جب تک میں ان پہ موجود تھا ان پر گواہ تھا, جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا. اب یہ اگلی آیت, ان تعذبہم, اگر تو انہیں عذاب دے, فإنہم عبادک, تو یہ تیرے بندے ہیں, تو مالک ہے ان کا. وإن تغفر لہم, اور اگر تو ان کو بخشی دے, فإنک انت العزیز الحکیم, تو غالب ہے, حکمت والا ہے, تجھ سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کسی کو بخشنا چاہے تو. اللہ اکبر. اس بات کو کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی, لیکن اس ایک جملے نے مسلمانوں کا عقیدہ کلیئر کر دیا. اسی سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 72 میں عیسیٰ ابن مریم جو دنیا میں خطبہ دیتے تھے, یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب, عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے. بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا
اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ بات جو حضرت عیسیٰ ابن مریم دنیا میں اپنے ماننے والوں کو بتاتے رہے, قیامت کے دن وہ اپنی بات بھول جائیں گے؟ اس جملے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اے اللہ اب یہ تیرے بندے ہیں, چاہے انہیں عذاب دے چاہے انہیں تو بخش دے. جبکہ دنیا میں تو عیسیٰ ابن مریم یہ کہہ کے گئے تھے جو مشرک ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اس پہ جنت حرام ہے, یعنی بخشش کوئی نہیں اور کوئی مددگار بھی نہیں. اور یہاں عیسیٰ ابن مریم تو مدد ہی کر رہے ہیں, گویا کہ سفارش کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے ہیں, چاہے بخش دے چاہے عذاب دے. تو یہ اللہ نے میرے پہ حکمت کھولی ہے, میں نے کہیں اس بات کو نہیں پڑھا, اس طرف اشارہ, اور مجھے بھی کچھ عرصہ پہلے یہ دماغ میں بات آئی کہ جان بوجھ کے اللہ نے ایسا کیا ہے کہ تاکہ اگر کسی کو وہم ہے نا کہ یہ دنیا میں ڈرانے کے لیے باتیں تھی, آخرت کوئی نہ کوئی چیک لگ ہی جائے گا, کوئی بابا پھڑ کے کوئی زبردستی یا اللہ من وضو کرایا سی نے تو نماز نہیں آتی تو وضو نے کہ کرایا ہونا اے بے تے پڑھتے رہے, عربی سیکھی نہیں ہوئی. تو اللہ نے یہاں کلیئر کر دیا کہ اولو العزم پیغمبر جو 5 ہیں سورۃ الاحزاب اور سورہ شورى میں, محمد رسول اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ اور نوح علیہ السلام علیہم السلام اجمعین. اگر وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والے مشرکین کے لیے بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا یہ کہہ کے کہ اللہ تیرے بندے ہیں. اب اتنے جلال میں شرک کے اندر یہ چھوٹی سی بات بہت بڑی سفارش ہے, اس کے اوپر ذرا توجہ کریں. اس میں تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ عیسیٰ تجھے نہیں پتا کہ مشرکی کیسے تم سفارش کر رہے ہو, لیکن یہ اس لیے وہ کریں گے. اور اللہ نے قرآن میں ہمیں پہلی فلم چلا دیا ہے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم بھی سفارش کرے کسی مشرک کے لیے تو سفارش قبول نہیں ہونی, تو بابے تے شاہی کوئی نہیں کہ کسی نو باؤں بڑھ کے جنت اس لے جان گے. یا کلیم کرو کہ عبد القادر جیلانی یا تمہارے جو بڑے بڑے بابے کلیم کیے ہوئے ہیں, اور تم تو ان بابوں کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ یہ بابے تو کسی صحابی کہ گھوڑے کی قدموں کی خاک جو اس کے ناک میں بیٹھتی ہے اس کے برابر نہیں ہے, تو پیغمبروں کا تو ذکر ہی نہ کرو. جو آج کل بابا ہے نا وہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں, اسلام میں رہ کر جو وہ تو مخلص ہیں. جو ان کی کہہ رہے ہیں یہ جھاڑا لگا, باقی جو صحابہ تو زیادہ تر مخلص ہو سکتے ہیں, مخلص تو نہیں ہے نا, مخلص ہیں اللہ کے لیے اخلاص شو کرنے والے, مخلص تو صرف انبیاء ہیں. تو اے اللہ تیرے بندے ہیں, چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے. قال اللہ, اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, آج وہ دن ہے کہ سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ پہنچائے گا. ایک جملے سے ٹروتھ لورز کامیاب ہوں گے. سر کیا بات ہے, اللہ نے یہ نہیں کہا ایمان والوں کو ایمان نفع دے گا, اللہ نے کہا سچوں کو سچا. سچا کون ہوتا ہے؟ جب اس کو بات پتہ چل جائے پھر وہ دنیا کو نہ دیکھے کہ یہ سچائی میں نے سے قبول کرنا ہے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھے کپڑے پہنو یا اچھے دکھو, اللہ بھی خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر جانو اور حق بات سے اناد اختیار کر لو, دشمنی کرو. دل نے گواہی دے دی کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہے, لیکن چونکہ بابوں کو پکارتے رہے, ہم بھی پکاریں, تو یہ دشمنی کر رہے ہو اپنے ساتھ. جھکنا نہیں ہے, مطلب دل نے بتا دیا, آنکھوں سے پڑھ لیا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ, لیکن رفع الیدین نے شروع کیا کہ معاشرہ کیا کہے گا. ہاں 11ویں کھاتے رہے عبد القادر جیلانی کے نام کی, لیکن عبد القادر جیلانی نے جو نماز کا طریقہ اپنی اس کتاب میں لکھا جس کو خود چھاپ رہے تھے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین, اس پہ عمل نہیں کیا. بالکل کہتے نا جہاد, میں نے تو آج تک کسی 11ویں میں نہیں دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب سے نماز کا طریقہ پڑھ کے بتاتے ہیں. وہ کہتے نہیں وہ تو اور فقہ کے تھے, ہم اور فقہ کے تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیران پیر اس فقہ پہ عمل کرتا تھا جو نبی علیہ السلام نے طریقہ چھوڑ دیا ہوا تھا. تو جس پیر کے علم الغیب کا, آپ تو کہتے ہیں آپ کا پیر آپ کے ساتھ ہوتا ہے, جس کے علم کا یہ لیول ہے کہ اس نے پوری زندگی نماز ہی وہ پڑھی ہے جو حضور نے ختم کروا دی تھی, جدی نماز ہی غلط سی, انہیں تو انہوں کے دینا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے نماز تو آڑی غلط ہے. شیخ عبد القادر جیلانی تو اس کتاب میں بخاری مسلم کے حوالے لکھتے ہیں, ہر بات میں لکھتے ہیں, بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, ابو داؤد میں ہے, ترمذی میں ہے. حقیقت بات ہے اگر کوئی بزرگ ہے نا واقعی تو وہ یہ لوگ ہیں.
جو امت کا ایسا کام کر کے گئے کہ چاہے کوئی صوفی ہے چاہے کوئی عالم ہے. اب امام غزالی دیکھ لیں, وہ عبد القادر جنانی سے بھی آلموسٹ سمجھ لیں 100 سال پہلے کے ہیں, وہ بھی اپنی کتابوں میں بخاری مسلم کے حوالے لکھتے ہیں. یعنی رسول اللہ تک پہنچنے کا اگر کوئی وسیلہ ہے نا اس امت میں, بک شوام میں, تو یہ حدیث کی کتابیں اور سب سے بڑھ کر قرآن ہے. اور ظاہر ہے کہ حدیث کی کتابیں صحابہ تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچا. تو بزرگ تو یہ لوگ ہیں. قال اللہ, اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, آج وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو سچائی ہی نفع دے گی. لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا, اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آمین. دیکھ لیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا, اس کے پیغمبروں کی پیروی اختیار کر لی. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. یعنی دنیا میں تو لوگ کامیابی سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ دولت کما لی, بہت بڑا سٹیٹس حاصل کر لیا, بہت زیادہ فالوور ہو گئے کسی کے, بہت زیادہ مریدین ہو گئے, چاہنے والے ہو گئے. دنیا میں ایک شخص فٹ پاتھ پہ لاوارث مر جائے, اس کی لاش کا دفنانے والا بھی کوئی نہ ہو, لیکن اس نے زندگی اللہ کے لیے گزاری ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکا. رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر جو صحابہ تیل کے کڑاہوں میں روسٹ کیے گئے, وہ روسٹ ہوتے ہی جنت میں پہنچ گئے. صحیح بخاری میں موجود ہے نا, جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی تھے, غزوہ موتا میں ان کے 2 بازو کٹ گئے تھے. حضور نے فرمایا اللہ نے اسے جنت میں 2 پر دیے ہیں, اسی لیے ان کو تیار کہا جاتا ہے. طیارہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا عربی کا, اڑنے والا, اور وہ جنت میں اڑ رہے ہیں. ادھر بازو کٹے ہوئے ہیں اور ادھر جنت میں. سبحان اللہ. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. فون میں یا جیسے ہم انسٹاگرام پہ ویڈیو دیکھتے ہیں یا ہم کہیں باہر گئے تو بھی میں نے جیسے دیکھا ہے, جیسے ہماری میں پیر ویر چھوتے پنڈت وغیرہ ہوتے ہیں, اور میں نے مسلم میں پہلی بار دیکھا ہے کہ جو پیر پہ بابا وغیرہ بیٹھے اس کے بھی پیر چھوتے ہیں. وہ میں نے تو بہت ہی کم دیکھا ہے, اور دیکھا ہے پر بہت کئی بار دیکھا ہے. بابا کی جیسے ویڈیو آتی رہتی ہاں ہے, ہاں, جھاڑ وہ واڑ لگاتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں. تو جب ہم کو نہیں پتا تھا نا کہ بھائی یہ اسلام میں یہ سب چیزیں منع ہے, کیونکہ ہم کو کیا پتا اسلام کا. اب ہم نے ویڈیو دیکھنی سٹارٹ کری, انجینئر صاحب کی شاید یہ ہماری 37 پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ 37 مسلم میں بھی ہوتا ہے کہ پیر 37 ویڈیو انجینئر صاحب کی ہے شاید, ہم میرے حساب سے, ٹھیک ہے. اور اب ہم کو پتا چل رہا ہے کہ اسلام میں تو یہ سب ہے ہی نہیں بھائی, یہ سب تو بیچ میں ملاوٹ کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے نا, کہ قبروں پہ مانگو, قبروں کو چومو, قبروں سے یہ سب کرو, ٹھیک ہے. بس قبر کے پاس چلے جاؤ کہ کوئی تھا ہمارا, ہے ٹائم بات کر لو, ویسے ہی دل بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے نا. لیکن مانگنا بھائی وہ خود وہ قبر والا جو ہے وہ ایک نہ ایک دن خود اوپر جا کے اللہ سے مانگے گا, اور ہم اس سے مانگ رہے ہیں, سمجھ رہے ہو. تو انجینئر صاحب ہے یہ کبھی کبھی بھاوناؤں میں زیادہ بہ جاتے ہیں, کہتے رہتے ہیں ہر 2-3 ویڈیو میں کہہ دیتے ہیں بابا تو شاہی نہیں, تیرے بابا ہوتے شاہی نہیں. وہ لائن ان کی بہت اچھی لگتی ہے, تو انہوں نے بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم ہے, ان سے لوگ جو ہے اتنا وہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ شاید دیکھ رہے ہو گے یا وہ ہماری ہیلپ کرے گے, وہ کہہ رہے کہ وہ بھی نہیں کرے گے, اینڈ میں ان کی بھی ہیلپ اللہ ہی کرے گے آخرت میں, ٹھیک ہے. تو آخرت سنوارنی ہے تو حدیث ہو گئی, ٹھیک ہے, رسول اللہ کی حدیث ہو گئی اور قرآن ہو گئی, ٹھیک ہے. انہی پہ فوکس کرنا پڑے گا, اور جو ان سے باہر ہے اس چیز کو بالکل ہی ہٹا دو کہ ہم نہیں مان رہے, ہم نہیں. جیسے ہم آپ کے پاس صرف 2 ہی طریقے کی چیزیں ہیں, یا تو قرآن یا حدیث کی, ان سے باہر اگر کوئی جا رہا ہے تو مت جاؤ, بالکل ہی مت جاؤ, نہ جھکو نہ کچھ کرو, چھوڑ دو, ٹھیک ہے. تو بس یہی ہے, مل جانا نیکسٹ ویڈیو میں. تو لائک کریں, سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کر دینا تاکہ میرے کو تھوڑا اچھا لگے, ٹھیک ہے. بائے.